मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, इस दुनिया को जब तख्लीक किया गया, हम जब खुदा के कलाम का मुताला करते हैं और पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा ने जब दुनिया बनाना चाही तो उसने कहा कि रोशनी हो जा, और हम देखते हैं कि रोशनी होगी। और फिर ये एक सिलसिला जो है दुनिया को खल्क करने का, तमाम चीज़ों को बनाने का, वो उसका आगाज़ होता है। और जब सब कुछ बन चुका होता है तो खुदा मिट्टी से आदम को बनाता है और फिर उसके नथनों में ज़िंदगी के दम को फूंकता है। जहाँ हम आगाज़ की बात करते हैं तो जो जो चीज़ खुदा ने बनाई वो बनाता गया और कहता गया कि ये अच्छी है। लेकिन जब उसने आदम को बनाया तो उसने देखा कि आदम अकेला है और उसका अकेला रहना उसे अच्छा नहीं लगा। और जब हम खुदा की कलाम का मुताला करते हैं, पैदाइश 2 बाब और उसकी 22 से 24 आयत तक का मुताला करते हैं, तो वहाँ पर वो जिस तरह से मरकूम है और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसके पास लाया, और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। ये आदम और हवा की तख्लीक है। और उसके बाद हम देखते हैं आज की इस दुनिया तक के बहुत से रिश्ते जो हैं वो हमें इस दुनिया में मिलते हैं, लेकिन पहला रिश्ता ये था एक मियाँ और बीवी का रिश्ता। आज के इस दौर में भी हम देखते हैं और अहद अतीक में भी हम देखते हैं कि मियाँ बीवी के बाहमी रजामंदगी ना होने की वजह से अज़दवाजी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात और बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़िंदगी में आते हैं। और जब हम खुदा के कलाम का ही मुताला करते हैं तो खुदा का कलाम कहता है जिससे मैंने जोड़ा उसे आदमी जुदा ना करे। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से इब्लीस इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं ज़रूर इसको करे, क्योंकि उसने बाग अदन में भी ऐसा ही किया। आज हम इस नशिस्त में बात करेंगे मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी और उसकी अहमियत, और बाइबल मुक़द्दस में से हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक मसीही जोड़ा कैसे एक अच्छा मसीही जोड़ा बन सकता है। जब वो इस पाक निकाह के अक़्द में बनते हैं तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को, अपने अपने फ़राइज़ को, अपने अपने हकूक़ को जब वो अपनी अपनी जगह पर रहकर पूरा करते हैं, अपने फ़राइज़ की अदायगी करते हैं और अपने हकूक़ को लेते हैं, तो यकीनन फिर एक अच्छा मसीही जोड़ा हमारे सामने आता है। लेकिन बात फिर वही आती है कि इब्लीस नहीं चाहता कि उसके लोग, खुदा के लोग जो हैं वो परवान चढ़ें, और ख़ास तौर पे वो इस जोड़े को अपना टारगेट बनाता है। लेकिन जो उस खुदा के कलाम से पैवस्त होते हैं वो यकीनन उनकी ज़िंदगी एक मिसाली और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक होती है। आज इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर भी हम गौर करेंगे, और जो एक रेशो आज हमारे मुआशरे में, मसीहत में एक आम होता चला जा रहा है, जिसे हम डाइवोर्स या तलाक़ का नाम देते हैं, जबकि खुदा का कलाम मलाइकी वाज़े तौर पर कहता है 2 बाब की 16वीं आयत में कि वो तलाक़ से बेजार है। क्या वजूहात होती हैं कि एक जोड़ा इस अक़द में बनता है, इस सैक्रमेंट को पूरा करता है, अहद व पैमा करता है, और फिर उन तमाम अहद व पैमा को जो वो खुदा से करता है पसे पुष्ट डालकर वो इसे भुला देता है। आएँ आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और अपने प्रोग्राम का जो हमारा आज मौजू है मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी और उसकी अहमियत को आज जानने की कोशिश करते हैं। आज की इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर गुलफाम BM साहब और उनकी अहलिया मिसिज़ ताहिरा गुलफाम साहिबा। आइन इस कपल से मिलते हैं, इस मसीही जोड़े से मिलते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे और कलाम मुक़द्दस के बारे में भी आज उनसे बात करेंगे। तो आएँ उनसे मिलते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। पास्टर साहब, आपको भी और आपका भी सिस्टर आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं।
वेलकम, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। हम जब बात कर रहे हैं और आज के इस मौजू के हवाले से जो कि मसीह अज़दवाजी ज़िंदगी और उसकी अहमियत है, पाशा आपसे शुरू करूँगा कि जब हम मसीहत में देखते हैं तो मसीहत में अज़दवाजी इस ज़िंदगी, इस रिश्ते की अहमियत क्या है, इसकी हैसियत क्या है कलाम मुक़द्दस की तालीमात के हवाले से। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर गुलफाम BM है। मेरा तल्लक UGA चर्च कुरंगी नंबर 2.5 से है और मैं खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आज तमाम व्यूअर के सामने आकर मैं गवाही टेलीविज़न के वसीला से और खुदा के बड़े खूबसूरत ज़बरदस्त ममसू रेवरेंट मकबूल जॉर्ज साहब जो किसी तारीफ़ के मुताज नहीं है, मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ उनके साथ इस शो में, इस वक्त में खुदा के कलाम को आप तक पहुँचाने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। तो हम बात कर रहे थे अज़दवाजी ज़िंदगी में अहमियत और हसीयत। तो मैं यूँ कहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस अज़रूह बाइबल जो अहमियत है इस रिश्ते की, उसमें सबसे पहले तो मैं यूँ कहूँगा कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त पाक साक्रामेंट है, अज़रूह बाइबल। और फिर मुक़द्दस रिश्ता है, क्योंकि अगर यूँ कहा जाए, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा इसमें खुद गवाह है और इसकी बड़ी अहमियत है। और बाइबल मुक़द्दस में ना कोई बड़ा है ना छोटा, बल्कि खुदा ने अपने कलाम में इस रिश्ते को बड़ी अहमियत दी है। बेशक हम जब निकाह के बंध में बेटे और बेटी को बांधते हैं तो उस वक़्त हमारे अजीज़ रिश्तेदार होते हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस आगाह करती है, हमें आगाह करता बताता है कि वहाँ खुदा मौजूद होता है। खुदा की हुज़ूरी में हम उस इकरार को करते हैं, खुदा के सामने हम इकरार करते हैं और इस रिश्ते की, अज़दवाजी रिश्ते की बड़ी बाइबल मुक़द्दस में अहमियत है। और ये पाक रिश्ता है, ये बहुत ज़बरदस्त रिश्ता है। इसलिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो खुदा ने हमें इस रिश्ते में बांधा, क्योंकि सबसे पहला रिश्ता ज़मीन पर जो बांधा गया है वो यही है। और उसके बाद क्योंकि लिखा है कि तू खुदा ने इस रिश्ते को जब बांधा है और ख़ुद गवाह हुआ है, और ये सबसे बड़ी अहमियत कि खुदा इसमें गवाह है। वो खुद लेकर आता है, खुद हवा को लेकर आता है और उसके आदम के सामने वो उसके पेश करता है। और ये बड़ी अहमियत है इस रिश्ते की। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने इस रिश्ते को कायम किया। ज़मीन पर सबसे पहला रिश्ता है। और बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे अंबिया कराम को जब हम देखते हैं, उनकी अहमियत देखते हैं, उनका अज़दवाज देखते हैं, तो हमें इस रिश्ते की अहमियत का पता चलता है कि कब कैसे उन्होंने खुदा के कलाम को सामने रखकर, खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा की पाक मर्ज़ी को, इस पाक साक्रामेंट को, मुक़द्दस रिश्ते को निभाते हुए इस अहमियत को उजागर किया है। और वो अहमियत आज हमारे सामने है और हम इस रूह ज़मीन पर आज ऐद हाज़र में उस अहमियत को अपने सामने रखते हुए किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो खुदा का शुक्र है कि उस अहमियत को सामने रखकर, उस सारे कलाम के हिस्सा को देखकर, जो कुछ नबियों ने, पैगंबरों ने, खुदा ने अपने बंदों पर ज़ाहिर किया, उन्होंने इस अज़दवाज को बड़ा खूबसूरत तरीके से बयान किया रूह कुदुस के वसीला से। तो खुदा की शुक्रगुजारी कि आज भी जब हम इस ज़मीन पर देखते हैं तो बहुत सारे लोग उस कलाम को सामने रखकर ज़िंदगी बसर करते, तो उनकी बड़ी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी बसर हो रही है। कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनको हम खुदा की कलाम में से देख कर, पढ़ कर, सुन कर, समझ कर एक अच्छा मसीही जोड़ा जो है वो एक नमूने के तौर पर सामने पेश होता है? कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? आप की ज़िंदगी खुदा के खादम हैं और पिछले 8 या 10 साल से आप खिदमत भी कर रहे हैं, और यकीनन आप कलीसिया में और जगह पर भी आपने जोड़ों को भी देखा होगा और यकीनन इस पाक अक़्द को भी आपने बांधा होगा। तो अगर हम इस रिश्ते की बात करें तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिलकर इस रिश्ते को मजबूत बनाती हैं? ज़बरदस्त सवाल है। खुदा उनका शुक्र है कि जो इस रिश्ते को जो मजबूत बनाती है, मैं तो यूँ कहूँगा सबसे पहले तो खुदा का कलाम हमारे सामने है। खुदा की जो अगापे मोहब्बत है, खुदा ने उस मोहब्बत के वसीला से अपना कलाम हमें देकर हमें सिखाया है कि हमारे अंदर मोहब्बत होनी चाहिए। खुदा का कलाम, खुदा का खौफ हमारे अंदर होगा तो फिर ये हमारा अज़दवाज जो है ये बड़ा मजबूत होगा। और हम इस अज़दवाज के वसीला से, क्योंकि मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने हमें ये बरकत दी है
21 साल हमें हो चुके हैं, तो मैंने इसमें बहुत सारे तजर्बात देखे हैं। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आता है, लेकिन जो खुदा के खौफ में रहते हैं, खुदा का कलाम उनकी ज़िंदगी में है, वो कभी डोलते नहीं है, बल्कि वो उस खुदा के कलाम को अपने सामने रखकर फैसला करते हैं, खुदा के खौफ में रहकर ज़िंदगी बसर करते हैं और यकीनन वो कामयाब होते हैं। सिस्टर आपकी तरफ आऊँगा और आपसे एक बात पूछना ये चाहूँगा और ये सवाल भी रखना चाहूँगा कि जब हम इफ्सियों का ख़त पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें शौहरों के हवाले से भी और बीवी के हवाले से भी कि वो अपने शौहरों की ताबेदार रहें। आप की अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो 20 साल हो चुके हैं और 21वें साल में आपने कदम रखा दोनों ने। मैं ये जानना चाहूँगा कि एक बीवी का जो फ़र्ज़ है अपने मियाँ की ताबेदारी में रहते हुए, वो कलाम मुक़द्दस में से आप कैसे देखती हैं? चूँकि आप खादम की बीवी हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर भी जाती हैं, तो कैसे आप महसूस करती हैं कि खादम की बीवी होते हुए वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखती हैं कि हाँ मुझे ये सब कुछ करना है ताकि मैं मेरे चाल चलन से, मेरे उन तमाम बातों से ये वाज़े हो कि हम एक मसीही कपल हैं, हम मसीही मियाँ बीवी हैं। कौन सी बातें हैं जो आप समझती हैं? जी, कलाम मुक़द्दस में वाज़िया लिखा हुआ है कि मियाँ बीवी जो है इनका एक मुक़द्दस रिश्ता है। जब निकाह के बंधन में बांधे जाते हैं तो हम खुदा के कलाम के ऊपर हाथ रख के वादा करते हैं, तो एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम एक दूसरे के ताबेदार रहेंगे, एक दूसरे के वफ़ादार रहेंगे। तो जब हम एक ख़ानदान में जाते हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि एक अच्छी बीवी का किरदार अदा करें। जब हम एक अच्छी बीवी का किरदार अदा करते हैं, खुदा के खौफ में रहकर खुदा के साथ चलते हैं, हमेशा खुदा का डर रखते हैं, तो हम अपने शौहर की इज़्ज़त करते हैं क्योंकि वो बीवी का सर है। तो खुदा ने भी कहा है कि दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो एक बदन हैं, तो हमें खुदा के ताबे रहकर एक दूसरे की इज़्ज़त करनी है, एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है। जब हम एक दूसरे की बर्दाश्त करते हैं, एक दूसरे के साथ वफ़ादार रहते हैं, तो हमारा अज़दवाज जो होता है वो कायम रहता है। एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं हम एक दूसरे के साथ। जब हम दोनों मियाँ बीवी हैं तो आगे एक नया ख़ानदान तश्कील देता है। तो खुदा खूबसूरत मेराज देता है, वो भी खुदा की तरफ से तोहफ़ा है। अच्छी बीवी भी खुदा की तरफ से तोहफ़ा है। तो जब हमें खुदा औलाद देता है तो हम मिलकर एक ख़ानदान तश्कील देते हैं। तो हमारा बीवी का फ़र्ज़ है कि वो अपने ख़ानदान को कैसे लेकर चलती है। जब शौहर काम पे जाता है तो बीवी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो बैठे, खुदा की हुजूरी में बैठे, घुटने टेके दुआ करे अपने मियाँ के लिए कि खुदा मेरा शौहर घर से बाहर गया है, वो जैसे खैरियत के साथ गया है वो वैसे ही खैरियत के साथ घर पे वापस आए। तो हम अपने बच्चों के लिए भी अच्छा नमूना बन सकते हैं। जब हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा नमूना पैदा करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा नमूना पैदा करते हैं। तो इसी तरह अच्छी बीवी के ये फ़राइज़ हैं कि वो खुदा के ताबिया, अपने शौहर के ताबिया रहे। जब हम एक ख़ानदान को छोड़ के आते हैं, अपने माँ बाप के ख़ानदान को छोड़ के आते हैं, तो दूसरे ख़ानदान में जाते हैं तो वो हमारा असल ख़ानदान है। तो आज हम जब देखते हैं दौरे हाज़िर में, तो लड़कियां जब दूसरे घर में जाती हैं शादी करके, तो वो एक दूसरे को नहीं समझते, एक दूसरे की बर्दाश्त ही नहीं करते। बिगाड़ का सबब चीज़ें बहुत सी होती हैं, बहुत सारी होती हैं। और ये भी है कि आजकल जब शादियां भी होती हैं तो बहुत सारे शौहर जो होते हैं वो नशावार होते हैं, ये भी बिगाड़ है। अगर वो वफ़ादार नहीं है, वो अच्छा रोज़गार नहीं है, ये भी लड़ाई झगड़े का सबब बनता है। तो इससे रिश्ते कायम नहीं रहते। बाकायदा ये है कि शौहर का भी लाजम है कि वो भी अच्छे हों, वो भी ज़िम्मेदार हों, अपने ज़िम्मेदारियों को संभालें, जो उसके फ़राइज़ हैं वो उसे पूरा करें ताकि एक बैलेंस जो है वो रहे। यहाँ छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आकर इसे सवालात का सिलसिला जो है ज़रूर जारी रखेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बहुत से सवालात हैं जो हम आज इस अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से करेंगे कि क्यों बिगाड़ की वजह एक्चुअली होती क्या है और क्यों एक अच्छी खासी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल का शिकार हो जाती है। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहेगा, स्टे विद अस। नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया, मैं यहाँ बताता चलूँ कि आज का हमारी जो ये नशिस्त है, इस नशिस्त में आज का हमारा मौजू है
مسیحی ازدواجی زندگی اور اس کی اہمیت. اور ہمارے ساتھ موجود ہے خدا کے خادم پاسٹر گلفام بی ایم صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ طاہرہ گلفام صاحبہ. ہم بات کر رہے تھے، ابھی آپ نے بات کی اپنے فرائض کی، جو آپ کام کر رہی ہیں، کہ آپ نے اس چیز کو بیان کیا. اگر ہم حق کی بات کریں کہ ایک بیوی کے حقوق کیا ہیں، تو اگر میں یہ سوال کروں کہ ان 20 سالوں میں آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو وہ تمام حقوق ملے اور آپ نے اپنے فرائض کو بھی پورا کیا جیسے آپ بیان کر رہی تھی، حقوق کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ جو سال ہماری زندگی کے گزرے ہیں بہت اچھے گزرے ہیں، مجھے سارے حقوق ملے، مگر یہ کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ تو ہوتا ہی رہتا ہے. کبھی بیماری آ گئی، کبھی کوئی پریشانی بھی آ گئی زندگی میں، مگر یہ کہ ہمارے اندر وفاداری ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی کمی آ گئی ہے کسی چیز میں، کچھ بگاڑ ہو گیا ہے تو لڑائی جھگڑا کر کے فوراً سے بول دے کہ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. نہیں، ہمیں وہاں پر رہ کر اپنی ایک اچھی زندگی گزارنی ہے اپنے شوہر کے ساتھ. ہمیں ان کے تابع رہنا. کوئی بات نہیں ہے، زندگی میں آتے ہیں دکھ، آتے ہیں بیماریاں، آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں، مگر ہم دونوں مل کر چلیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ رکھیں گے، اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہماری زندگی بہت اچھی ہوگی. ہماری زندگی خدا کے تابع ہوگی، ہم خدا ان کے فرمانبردار ہوں گے تو خدا ہمیں برکت دے گا، سرفراز کرے گا. ہم جب ایف ٹی او کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر پیار کی بات ہو رہی ہے، وہاں محبت کی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح مسیح اپنی کلیسیا سے محبت رکھتا ہے اور اپنے بدن کو پیش کرتا ہے، اس طرح شوہر بھی اپنی بیوی سے محبت رکھے. تو بیوی کے ساتھ جو محبت کا عنصر ہے شوہر کے حوالے سے، اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں موجودہ دور کے اندر اگر ہم اس کو دیکھیں؟ بالکل، یہ تو خدا کا کلام ساتھ ہے. خداوند یسوع مسیح جو شوہر کی حیثیت سے، کیونکہ کلیسیا دلہن ہے، تو یسوع مسیح نے جو ہمارا منجی ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے، اس نے جان دے کر یہ سکھایا ہے کہ اس نے کس طرح دلہن سے، اپنی دلہن سے پیار کیا ہے اور اس کے اس شنگار کے لیے اپنا خون بہا دیا. تو عہد حاضر میں جو شوہر ہے، اس کے جو فرائض، وہ اپنی محبت آج خدا کے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ ضرور ہے کہ شوہر بیوی کا حق ادا کرے، بیوی شوہر کا حق ادا کرے، اور یہ محبت جو خدا کے کلام کے مطابق ہے، خدا کے خوف میں رہتے ہوئے اس کے کلام کو پڑھتے ہوئے، خدا کے کلام کو اپنے سامنے رکھ کر، کیونکہ مسیح نے اس قدر محبت کی، تو آج شوہر کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اپنے بدن کی مانند، کیونکہ بیوی اس کا ایک بدن ہے، کیونکہ خدا نے کہا، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اب دو نہیں رہے بلکہ ایک ہے. تو جب ہمارے اگر سر میں درد تو پورے بدن کو محسوس ہوتا ہے، اگر ہاتھ پر اگر چوٹ لگتی ہے تو پورا بدن جو ہے فیل کرتا ہے. تو اسی طرح محبت یہ ہے کہ اگر بیوی بیمار ہے، مشکل میں ہے، پریشان ہے، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ صرف وہ ہی جب شوہر بیمار ہو تو وہی اپنے سارے فرائض اس کی دیکھ بھال کرے. تو جب بیوی بیمار ہو، مشکل میں ہو، تو پھر شوہر کہنے جی تہاڈے ہی فرض نے. نہیں، میں آج یوں کہوں گا کہ محبت یہ ہے کہ جب وہ بھی مشکل میں یا بیمار ہو یا کسی بھی طرح کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے، تو شوہر کا فرض ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو، اس کی اعتمادداری کرے. میں یہاں تک کہ میں تو کپڑے بھی دلوا دیتا ہوں ساتھ، میں کچن کا بھی کام کروا دیتا ہوں ساتھ. تو یہ خدا نے مجھے حکمت دیا ہے کہ ہم نے ان 20 سالوں میں، ابھی 21واں سال چل رہا ہے، تو خدا کا شکر ہے کہ ان 20 سالوں میں آج تک کبھی ہماری لڑائی نہیں ہوئی. یہ خدا کا شکر ہے. اتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں بڑے فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں، میں اپنے سب ویورز کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت اچھا ہے. اور یہ محبت ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ کو لے کے اعتماد ہے ایک دوسرے پر، اور یہی محبت کو باندھے رکھتا ہے. کیونکہ ہمارا جب تک ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں. کیونکہ مسیح رشتہ تبھی کامیاب جب ہم ایک دوسرے پر اعتماد کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، جانیں گے کہ اس کی پسند کیا ہے، میری پسند کیا ہے. جو مین چیز ہے آج جو ہمارے بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں، مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے. اچھا، جب ہم اس موقع کی بات کرتے ہیں جب اس پاک عقد میں بندھ رہے ہوتے ہیں، تو دونوں جو ہیں اس عہد و پیما کرتے ہیں، لیکن ہوتا ایسے ہے کہ چند مہینوں کے بعد جو ہیں وہ عہد و پیمان جو ہیں وہ پس پشت ڈال دیے جاتے ہیں، اور پھر چیزیں جو ہوتی ہیں. اور ملاکی یہاں پر واضح طور پہ کہتا ہے، اس کا ملاکی 2 باب اور اس کی
15ویں اور 16ویں اگر آیت کو دیکھیں، اور میں 16ویں آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، تو یہاں لکھا ہے کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے. یہاں غور کیجیے گا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے. رب الفاظ فرماتا ہے اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو. دور حاضرہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے. طلاقیں بھی ہو رہی ہیں اور بیویوں پر ظلم بھی کیے جا رہے ہیں. اور جیسے ہم نے شروع میں اس آیت کو پڑھا تھا کہ وہ اس کے بدن کا حصہ ہے، اپنے ہی بدن کو کیسے کوئی تکلیف دے سکتا ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے موجودہ دور کے حوالے سے بھی، چونکہ ملائکی بہت پرانی بات کر رہا ہے اور یہ شاید ہمیں لگتا ہے کہ آج ہی کی بات ہو رہی ہے. بات بہت پہلے کی ہے، لیکن لگتا ہے ایسے کہ جیسے آج ہی کی بات ہوئی. آج بھی وہی حالات ہمیں نظر آتے. کیوں؟ کیا وجوہات ہیں کہ آج بھی یہ سب کچھ ایسے ہی چل رہا ہے؟ وجہ ہے اس کی وجہ میں یوں کہوں گا از روح بائبل کہ جو لوگ خدا کو یا اس کے کلام کو نہیں جانتے، نا واقف ہیں، جو اس قدر خدا سے دور ہیں، وہ اس کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں. آج اگر زیادہ ریشو طلاق کا بڑھ رہا ہے تو میں یوں کہوں گا کہ وہ خدا سے بہت دور ہیں. جن کو میں جانتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کی طلاق، حالانکہ کلام مقدس خدا کہتا ہے کہ میں تو بیزار ہوں. خدا تو خوشی نہیں ہے، خدا تو چاہتا نہیں کہ یہ، خدا نے تو ہمیں حکم دیا. پھر جب ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے خود کہا کہ کوئی انہیں جدا نہ کرے کوئی. لیکن آج یہ بہت زیادہ ایشو پایا جا رہا ہے کہ طلاق کا اس قدر رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، دن بدن ایشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور میں کہوں گا کہ یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور خدا کے کلام کی نا واقفیت ہے. خدا کے گھر میں نہ جانا، بائبل مقدس کو نہ جانا، صرف دنیا داری کے اندر رہ کر. آج بہت سارے ہمارے جو نوجوان جو نئے جوڑے ہیں ان کا زیادہ رجحان ہے ٹی وی کی طرف. وہ جو کچھ ڈراموں میں، فلموں میں دیکھتے ہیں اور پھر اسی طرح اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور پھر ان کا جب رزلٹ نکلتا ہے تو وہ بڑا غلط نکلتا ہے، بڑا بھیانک نکلتا ہے، اور پھر بات آہستہ آہستہ طلاق کی طرف چلی جاتی ہے. اور آج زیادہ تر اس وجہ سے جو طلاق کا جو ایشو بڑھ رہا ہے، میں کہوں گا کہ کلام کی نا واقفیت، خدا سے دوری، یہ سب سے زیادہ آج جب طلاق کی بات ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ تمہاری سخت دلی کی وجہ سے. بالکل کہ طلاق اگر ہو رہی ہے تو سخت دلی کی وجہ سے. مسیح یسوع کے الفاظ ہیں. اب جب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو ایک میاں بیوی جب عہد و پیمان کر کے اس رشتے میں بنتے ہیں اور پیار اور محبت کے اس رشتے میں، تو پھر یہ چیز جو یہاں پر آتی ہے، نفرت یا سخت دلی، یہ عنصر کہاں سے آتا ہے؟ سسٹر آپ سے پوچھوں گا، خاتون ہونے کے ناطے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں جو طلاق کی طرف لے کے جاتی ہیں؟ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں کیونکہ آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ نہ مرد برداشت کرتا ہے نہ عورت برداشت کرتی ہے. اگر بیوی بول رہی ہے تو مرد خاموش ہو جائے، اگر مرد بول رہا ہے تو بیوی کا کام ہے کہ وہ خاموش ہو جائے. مگر نہیں، دونوں جواب دیتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ پھر چپ نہیں ہوتے تو بات بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس لیے لہٰذا چاہیے کہ اگر ایک بول رہا ہے تو ایک کو چپ ہو جانا چاہیے. جب ہم خاموشی کا اختیار کرتے ہیں تو اگلا بندہ چپ ہو جاتا ہے بول کے. تو اس لیے ہمارے جو رشتے ہیں وہ قائم نہیں رہتے بچوں میں. آج کل کے نوجوان نسل میں دیکھا جاتا ہے کہ رات کو لڑائی ہوئی ہے اور دوسرے دن اپنے میکے جا کے بیٹھی، میں اس کو چھوڑ رہی ہوں، میں طلاق دے رہی ہوں. یہ بچے ہیں. تو اس لیے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھیں، اس تعلق کو رکھنا چاہیے، اس رشتے کو قائم کریں. اگر ہمارا یہ رشتہ قائم ہے تو ہمارا گھرانہ خوشحال ہے. اگر ہمارا یہ رشتہ قائم نہیں ہے تو دیکھتے ہیں حاضر دور میں کہ گھرانے جو ہیں وہ بہت طرح سے پریشان ہیں. پریشانی ہر طرف جھولا ایسا کہ فوراً سے جا کے کورٹ میں جا کے اپنے بیان دے دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا نے ہمیں ایک اچھا نمونہ دیا ہے، محبت کا دیا ہے. خدا نے ہمیں سکھایا کہ میاں بیوی کا وہ ایک بدن ہے، ایک تن ہے. تو ہمیں
لہٰذا اپنی زندگی کو بہت اچھا بنانا ہے، میاں بیوی کے رشتے کو بہت اچھا قائم کرنا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے اسی آیت کو 16ویں آیت میں کہ وہ اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں آج کے اگر ہم معاشرے میں بات کریں تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ اپنے ہی بدن پر ظلم پر آمادہ ہو جاتا ہے یا اکسا جاتا ہے؟ کیوں وجہ؟ میں یوں کہوں گا کہ یہ ایک تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ناواقفیت کلام کی، اور پھر انسان ہونے کے ناطے جب اس کی زندگی میں کچھ ایسی وجوہات آ جاتی ہیں، فار ایگزامپل بے روزگاری ہے یا نشہ، خود غرضی، دیگر اور جسم کی خواہشات۔ میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اسی جوڑوں کو، خاص کر میں مرد کی بات کروں گا، شوہر کی بات کروں گا، کہ جب اس کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں تو پھر اس کا جو ہے وہ گھر کی طرف اتنا رجحان نہیں ہے، وہ گھر آ کر اس کا چڑچڑاپن، اس کی گفتگو کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سارا بگاڑ جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے فرض کو ادا نہیں کر پاتا۔ وہ اس طور سے جو خوشی جو اس کو اپنے گھر میں آ کر ہونی چاہیے وہ فیل نہیں کرتا، کیونکہ وہ باہر دیکھ رہا ہے، وہ اپنے اطمینان کو، اپنی خوشی کو وہ باہر محسوس کر رہا ہے، اپنے گھر میں نہیں بلکہ باہر کی چیزوں کو وہ زیادہ اہمیت دیتا ہے، اہمیت دے رہا ہے۔ تو اس وجہ سے جو آج کل بہت زیادہ پرابلم پیدا ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو، ہو سکتا ہے کہ وہ بے روزگاری کی وجہ سے نشے میں پڑھ کر بھی ایسا کر رہا ہے۔ اچھا، اگر ہم یوں دیکھیں کہ اگر جیسے کلیسیاؤں کے اندر، باہر تو نہیں، تو خدا کے خادمین کا یہاں پر کیا فرض بنتا ہے کہ جب وہ اس طرح کی پرابلمز آتی ہیں یا اس طرح کے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، تو پھر خادم کا کام کیا ہے کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں کو ٹیکل کرے اور کس طرح سے بیٹی اور بیٹے کو سمجھائے کہ وہ رشتہ ٹوٹنے کی بجائے وہ دوبارہ بنے؟ ایک خادم کیسے سے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ خادم ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ طلاق ہے ہی نہیں، تو میرے پاس خود بھی ایسے تقریباً کیس آئے، لیکن میں نے ان کو کہا کہ بائبل مقدس میں طلاق نہیں ہے۔ تو خدا کے خادم ہوتے ہوئے، خدا کا خادم ہوتے میں ان کو یہی تعلیم دیتا ہوں کہ بائبل مقدس میں طلاق نہیں ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم بیٹھ کر کوئی ایسی بات، کوئی ایسا حل نکالیں۔ ضرور ہے، بائبل خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ صلح کرانے والا مبارک بھی ہے، اور ہمیں خدا کے کلام کے مطابق، میں نے بہت سارے ایسے رشتے جو ٹوٹنے تک پہنچ گئے تھے ان کو خدا کے کلام کے وسیلہ سے ان کو قریب لایا، میں لے کر ان کو بیٹھا، میں نے کہا بھئی یہ دیکھو بائبل مقدس خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے، اور آپ کہاں گھوم رہے ہیں؟ آج اس دنیا کے اندر کوئی کلام کی بات ماننے کو تسلیم نہیں ہے، کرتا ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کر رہا۔ اچھا پاسٹر صاحب ہیں، نہیں، اگر کوئی باہر سے ایسا شخص، سیاسی یا کوئی اور، اس کی بات سن کر تھانے کی طرف، جیل کی طرف، دیگر اور کاموں کی طرف جدھر خرچہ ہے، پیسہ ہے یا نقصان ہے، اس طرف چلے جائیں گے، لیکن جو کچھ خدا کا کلام کہہ رہا ہے، خدا کا خادم کہہ رہا ہے، اس کو ماننے کے لیے تسلیم نہیں اس کو کرتے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے آج یہ بہت ساری پرابلم پیدا ہو رہی ہے، اور میں خدا کا خادم ہوتے میں نے بہت دفعہ کوشش کی، میں نے بہت سارے رشتوں کو ٹوٹنے سے بچایا بھی ہے، میں نے ان کی صلح بھی کروائی ہے، اور آج بھی بہت سارے ایسے خاندان ہیں جن میں یہ پرابلم ہے، لیکن میں خدا کا خادم ہوتے تمام خادموں سے یہی کہوں گا کہ وہ ضرور ہے بائبل خدا کے کلام کے مطابق۔ لیکن جہاں سر ایک اور چھوٹی سی بات جو سامنے آتی ہے، ہمیں اشارہ بھی دیا جا رہا ہے کہ ہمیں بریک لینی ہے، لیکن میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں تاکہ ہم جب واپس آئیں گے بریک سے تو ہم اس بریک میں سے اس سوال کو ضرور رکھیں گے کہ جب دو فریق موجود ہیں، اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ایک شخص تیسرے شخص کی بات کو سنتا کیوں ہے اور سن کر پھر اس بات پر عمل کرتا ہے، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کو گزار رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے باؤنڈنگ ہے ان کی، سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو پھر تیسرے کی بات کو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے، مسیح نے کہا کہ جنہیں میں نے جوڑا اسے آدمی جدا۔ اب آدمی کے اندر بہت سے رشتے آ جاتے ہیں، اور ان اگر رشتوں کی بات سن کر ایک رشتہ ٹوٹتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کے کلام کی نفی ہے۔ پھر ہم نے وہ جو عہد و پیمان کی ہے ہم ان کی نفی کر رہے ہیں،
لیکن یہاں بریک لیں گے, بریک کے بعد آ کے میں ضرور اس چیز کو آپ کے سامنے رکھوں گا. ناظرین یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کے ہم اس بات کو ضرور خدا کے کلام کے مطابق سیکھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے. تو کہیں جائیے گا مت, ہمارے ساتھ رہیں. اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم اپنے عہد و پیمان کو چھوڑ کر ہم کسی کی بات کو سن کر اپنی ہی زندگی کو وبال جان بنا لیتے ہیں اور اپنی ہی اس زندگی کے جو ایک خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے اس کے خود دشمن بن جاتے ہیں اور اپنے ہی بدن کو تکلیف دیتے ہیں, اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں. وجوہات کیا ہیں؟ جی بھائی صاحب کیا کہیں گے آپ کہ ہمیں کسی کی سننی چاہیے میاں بیوی ہوتے ہوئے یا نہیں سننی چاہیے؟ بالکل سننی چاہیے, یہ نہیں, لیکن کیونکہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی جدا نہ کرے, لیکن اس آدمی کے اندر بہت سارے رشتے آ جاتے ہیں. تو میں یوں کہوں گا کہ میاں بیوی ایک ہیں اور پھر یہ ان دونوں کے بیچ میں جب تیسرا شخص آ جاتا ہے, فار ایگزامپل اس میں ماں ہو سکتی ہے, ساس ہو سکتی ہے, دیگر بہت سارے نند ہے, دیگر بہت سارے رشتے ہیں اس میں, تو وہ آدمی جب آ کر کہتا ہے کہ بھائی جی آپ کی بیوی کے اندر یہ کمی ہے, اس نے مجھے یہ کہا, اس نے مجھے روٹی نہیں دی, اس نے مجھ سے ایسے بات کی, اس نے میری عزت نہیں کی, تو لازم ہے کہ میں اسے دیکھوں, پہلے چیک کروں کہ آیا اس نے ایسا کیا ہے یا نہیں, یا سنی سنائی بات پر عمل کر کے خرابی نہ پیدا کروں. بہت سارے آج ایسا ہی ہو رہا ہے, وہ سنتے نہیں, بس میری ماں نے کہا, بس میری بہن نے مجھے بتا دیا, میرے فلانے رشتے نے کہا, میرے بھائی نے کہا, تو اس نے بس بیوی کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا, بیوی کو مارنا شروع کر دیا. اس رشتے میں اس طرح بہت سارا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. لیکن میں یوں کہوں گا کہ پہلے پرکھیں, چیک کریں آیا کہ اس نے ایسی بات کی ہے یا نہیں کی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کرتے نہیں, لیکن ہمارا ایک دشمن ہے جس جہان کا خدا کہلاتا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ یہ رشتہ قائم رہے, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی ایک ہیں, ان کی سوچ ایک ہے, یہ دعا گو ہیں, خدا کے کلام کو جانتے ہیں, تو میرا وار ان کے ہاں نہیں چل سکتا, یہ گرانا مجھ سے آگے نکل جائے گا, یہ مضبوط ہوگا, یہ تو میں ان کو شکست نہیں دے سکتا, یہ تو مجھے بلکہ مجھ پر غالب آ جائیں گے. تو وہ جو دشمن ہے وہ کوشش کرتا ہے, جس طرح اس نے باغ عدن میں اگر حضور بائبل دیکھے تو کتنا خوبصورت رشتہ, خدا خود ٹھنڈے وقت میں آ کر ان سے ملاقات کرتا تھا, لیکن کیا ہوا, دشمن ابلیس دیکھ کر جل گیا, اس سے برداشت نہیں ہوا, اور وہ ایسی اس نے اپنی چلاکی مکاری چلی, اس نے اپنی چلاکی سے مکاری سے ایسا بگاڑ پیدا کیا, ایسا اس نے کام کیا کہ ان کو خدا کی حضوری سے دور کر دیا. لیکن ہم اس کی بات مان لیتے جو تیسرا شخص ہوتا ہے, لیکن اس بات کو نہیں دیکھتے جو ہم نے کتنے سینکڑوں کے حساب سے لوگ چرچ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, جب ہم کلام مقدس کے اوپر ہاتھ رکھ کر عہد و پیمان کرتے, عہد کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ سکھ میں بھی دکھ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, لیکن اس جگہ جب تیسرا شخص آ کر کام خراب کر رہا ہوتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے تو وعدہ بھی کیا ہے, وہاں خدا بھی موجود ہے, اتنے سارے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں, ہم وہ بات بھول جاتے ہیں. لیکن اس کی, کیونکہ اس کا کام ہی لگائی بجائی ہے, اس کا کام ہی بگاڑ ڈالنا ہے, اس کا کام ہی خاندانوں کی تباہی ہے, اور وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ خاندانوں کی تباہی ہو, خاندان برباد ہو, اور وہ اسی کوشش میں لگا ہے کیونکہ اس کا وقت کم ہے, اور اس کی کوشش ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ ازدواج مضبوط ہوگا یہ خاندان ترقی کر جائے گا, یہ آگے بڑھ جائیں گے, یہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث ٹھہریں گے. اس لیے اب وہ اس قدر چلاکی اور مکاری کے ساتھ کام کر رہا ہے, وہ کسی بھی تیسرے شخص کو استعمال کر کے اس خاندان کو کمزور کرتا ہے, اس ازدواج کو کمزور کرتا ہے, کمزوری کے نشان اس قدر وہ کمزور کر دیتا ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے جو شور ہوتا ہے وہ اپنی بیوی پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جو عہد کیا ہوتا ہے اس کو بھول جاتا ہے. لیکن میں آج کہوں گا کہ ضرور اس عہد کو یاد کریں, تو پہلے اس کو پڑھ کے دیکھیں. اگر بات ہو بھی گئی ہو سکتا ہے اس کا سینیریو کچھ اور ہو. جب آپ کی بیوی نے کچھ بات کی ہو آپ کی ماں سے, اپنی ساس سے, یا اپنی نند سے, ہماری بہن سے, ہو سکتا ہے اس کا سینیریو کچھ اور ہو, اور بتایا کچھ اور جا رہا ہے, کچھ اور جا رہا ہو, کسی اور ویو میں بتایا. تو آپ بجائے اس کے کہ ہیپر ہوں,
جائے آپ پوچھیں ابھی خدا کی بندی ایسا ہوا ہے؟ اگر کہتی ہاں ایسا ہوا ہے تو بھی آپ اسے علیحدہ لے جائیں, بٹھائیں, سمجھائیں کہ آئندہ تھوڑا اس طرح سے کر لیں. اس طرح آپ کریں گے تو بہتر ہوگا, ہمارے خاندان کے لیے بہتری ہوگی, ہماری بھی عزت ہوگی, ہمارے خاندان کی بھی عزت ہوگی. ہماری جو خدمت ہے, خاص میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہوں گا خدا کے جو خدام ہیں وہ بھی ضرور اس بات پر زور دیں, کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑی باعث برکت بات ہے کہ ہم اس بات کو جان جائیں, کیونکہ آخر زمانہ ابلیس اس قدر زور لگا رہا ہے, زور میں ہے, اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ اس تھا گڑے میں چلے جائیں. اور اس اگاپے محبت کا وہ دشمن شروع سے ہے, آج بھی ہے اور رہے گا بھی. سسٹر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب جیسے ہم اس بات میں آج اس پروگرام میں ازدواجی زندگی کے حوالے سے بات, اہمیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آج بھی کئی رشتے ایسے ہیں جو آج بندھے جا رہے ہیں, منگنیاں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, نئے جوڑوں کا بھی سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے جب تک یہ دنیا چلتا ہے. نئے آنے والوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح سے جب وہ اس رشتے میں بندھیں تو جب وہ بیوی بنے تو اس کے فرائض کیا ہوں, اسے کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہو؟ اور پھر آپ کی طرف آؤں گا کہ ایک اچھے میاں کے کیا خصوصیات ہیں, ایک اچھے میاں کے اندر کیا ہونی چاہیے, شوہر کے اندر کیا کہنا چاہیں گی آپ نئے آنے والوں کے لیے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو نئے جوڑے ہیں یا جو بننے والے ہیں ان کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ خدا کے سامنے جب عہد کرتے ہیں تو لہٰذا وہ اپنی ایک زندگی کو اچھا بنائیں, ہمیشہ خدا کے خوف میں رہ کر اپنی زندگی کو گزاریں. اور اس خاندان سے جب آ رہے ہیں تو اس خاندان میں آ رہے ہیں تو اس خاندان کو اپنا سمجھیں, اس کو اپنائیں, اس کو جانیں. وقت لگتا ہے مگر یہ کہ اچھی بیوی کے یہی فرائض ہیں کہ وہ اپنے گھر کو گھر سمجھے. کیونکہ جب ہم ایک اور چیز میں یہاں دیکھتا ہوں کہ آدمی مکان بناتا ہے اینٹوں سے, گارے سے, سیمنٹ سے, لیکن عورت گھر بناتی ہے. وہ مکان نہیں بناتی, مکان مرد بناتا ہے, اس مکان کو گھر عورت بناتی ہے. آپ کیا کہیں گی, یہ بات درست ہے؟ ہم اس طرح گھر کو چلا سکتے ہیں کہ اگر جہاں پر ضرورت ہے تو دونوں میاں بیوی مل کے کما لیں, لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے دونوں مل کر محنت کر لیں, کیونکہ دونوں ایک گاڑی کے پہیے ہیں تو مل کر چلیں گے, متوازن رہ کر ایک بیلنس کے ساتھ چلیں گے تو ایک اچھی زندگی ہوگی. خدا کے تابع رہیں گے اور اپنے شوہر کے بھی تابع رہیں گے تو ایک بہت اچھی زندگی ہوگی. میں اپنی زندگی کی گواہی دینا چاہتی ہوں کہ جب ہم خدا سے دور تھے مگر پھر بھی ہم خوش تھے, مگر جب ہم خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو گیا تو ہم خدا کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا, ہم نے خدا کو قبول کیا تو ہماری زندگی اور اچھی ہو گئی ہے. ہم خدا میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو ہماری جو اولاد ہے, ہمارے بچے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ خدا کے کام کو کرتے ہیں. ہم ایک خوشحال زندگی گزارے اور خدا کے خوف میں رہ کر زندگی کو گزارے. میں دوسروں کو بھی نمونہ دوں گی, بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ خدا کے ساتھ گزارے, خدا کے ساتھ چلے تو آپ اچھی زندگی گزاریں گے. آپ کیا کہنا چاہیں گے پاسٹر صاحب ایک شوہر کی ذمہ داریوں کے بارے میں؟ آپ خدا کے خادم بھی ہیں, شوہر بھی ہیں, باپ بھی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا شوہر جو ہے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ایک اچھا شوہر ثابت کرتا ہے؟ اچھا شوہر, جس طرح بائبل مقدس میں کرنتس کے خط میں مقدس پولس کہتا ہے کہ شوہر بیوی کا حق ادا کرے, اور میں یوں سمجھتا ہوں کہ جب شوہر اپنا حق ادا کرے گا, اپنے فرض کو نبھائے گا, تو میں کہتا ہوں کہ میں اکثر اس پر پیغام دیتا ہوں کہ وہ ایک نبی بھی ہے, کہ شوہر بھی ہے, ایک زبردست خدا کا ممسو بھی ہے, تو اسے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھنا چاہیے. اور جب اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی خاندان میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا. وہ دعا گو ہو. اپنے جو رشتے ہیں, ماں کا بھی رشتہ, باپ کا, بہن بھائیوں کا, سب کو رکھنا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے چھوڑ دینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کا حق, ان کو جو ان کا ٹائم ان کو, جو بیوی کا, جو بیوی کے ساتھ جو بچوں کا ہے وہ بچوں کا حق ادا ہے. اور اچھا شوہر ہونے کے سبب سے میں تمام ان نئے ساتھیوں کو, نئے جوڑوں کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ ضرور اپنے فرض کو ادا کریں.
اور خدا نے مجھے ایک باپ بھی بنایا ہے، تو خدا نے مجھے 3 بیٹے اور 1 بیٹی دی ہے. میں خدا کا شکر ہوں. میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ سیکنڈ ایئر کے اس نے ایگزام ابھی دیے ہیں، اور جو سیکنڈ ہے وہ میٹرک کے ابھی اس نے ابھی گیا ہے میٹرک میں. تو چھوٹے 2، ایک 5 میں ایک 2 میں ہے. تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ایک بہت اچھا دوستانہ ماحول میں رہ کر زندگی بسر کر رہا ہوں، اور وہ میرے ساتھ خدمت میں. میرا بڑا بیٹا اکثر میری جگہ میسیج بھی دے دیتا ہے، جمعے کی جب شفائی عبادت ہوتی ہے، مختلف پروگرام میں بھی وہ میرے ساتھ ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ میری زندگی میں، کیونکہ میں شوہر بھی، باپ بھی، اور یہ سارے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی میں نے سر انجام دیتے ہوئے. کبھی چھوٹی موٹی کوئی بات آپ کی زندگی میں کبھی ہوئی، نوک جھوک ہوتی ہے، تو اس کو کیسے آپ دور کرتے ہیں؟ ابھی میرے پاس صرف 4 منٹ ہے، کیا کہیں؟ جی بالکل، یہ تو کیسے دور کرتے ہیں؟ نوک جھوک یہ ہے، میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ ہم اکثر ہو جاتی ہے، نہیں بچوں سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن خداوند کا شکر ہے کہ ہم ایک دوسرے کی سنتے ہیں، مانتے ہیں. ہم اگر یہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر غصے میں ہے تو میں چپ کر کے یا باہر چلا جاتا ہوں، یا بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگ جاتا ہوں، بچوں کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو اگر میں غصے میں ہوتا ہوں تو یہ برداشت کر لیتی ہے. تو اس طرح یہ جو ہمارا ایک زندگی کا جو سفر ہے بڑا اچھا گزر رہا ہے. بات بڑھنے کی بجائے وہ رک جاتی ہے. اگر ناراضگی ہو تو پہل کون کرتا ہے صلح کرنے میں؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے. پہل کون کرتا ہے؟ آپ کرتی ہیں یا آپ کرتے ہیں؟ پہل تو یہی کرتے ہیں. اچھا، پہل یہی کرتی ہے. میں خادم ہونے کے ناطے کبھی کبھی دیر کر جاتا ہوں، لیکن یہ پہل کر دیتی ہے. اچھا، پہل یہ کر دیتی ہے. پہل یہ کر دیتی ہے. یعنی کہ زندگی جو ہے وہ اتار چڑھاؤ تو ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ اس پیار کو اور زیادہ بڑھاتی ہیں. تو تھینک یو ویری مچ، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آج ہم نے اس موضوع پر ہم نے اس بات کو جانا. ہاں، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، شاید یہ بھی بعض اوقات کسی بڑے ایک المیہ کا جو ہے وہ سبب بن جاتی ہیں، لیکن ہمیں سب سے پہلے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ ہمیں برداشت کرنی، اور جو ساتھی ہمارا ہے ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے، اور اس کی بھی ذمہ داری ہے. بعض اوقات ہم اس کو یوں سمجھ لیتے ہیں کہ وہ مددگار کی بجائے ہم اسے کسی اور دوسرے معاشروں کی طرح جیسے ہیں. ہاں، لیکن مسیحی معاشرہ ایسا نہیں، بلکہ مسیحی تعلیم یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے مددگار ہے، اور مددگار جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، نہ کہ وہ کسی اور جگہ پہ. تو ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ بھائی صاحب، بہت بہت شکریہ. سسٹر جی آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے شو میں آئے، اور آج آپ نے ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ اس نشست کے اندر ہم بہت سی چیزیں کو نہیں کر پاتے اور کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں. تو ضرور ہے کہ پھر کبھی کسی نشست میں اگر کچھ چیزیں ہیں تو ان پر بھی ہم اس پر بات کریں گے. تو بھائی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، سسٹر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آج کے اس پروگرام کو آپ نے دیکھا اور سنا بھی. ہم نے فرائض کی بھی بات کی ہے اور ہم نے حقوق کی بھی بات کی ہے. یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر ایک مسلمہ حقیقت رکھتی ہیں. بیوی اگر اپنے اس فرض کو جو اسے سونپا گیا ہے، کلام خدا نے دیا ہے، اگر وہ اپنے اس فرض کو پورا کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پھر ایک اچھی زندگی. اور اسی طرح میاں بھی، جو شوہر ہے اپنی بیوی سے پیار کرے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نازک صنف جان کر اس سے پیار کر. لیکن ہم بعض اوقات ایسا دیکھتے ہیں کہ پیار کرنے کی بجائے ہم کسی اور طرف نکل جاتے ہیں. یاد رہے کہ اسے کوئی نہیں جوڑتا، اسے خدا جوڑتا ہے، اور جسے خدا جوڑتا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے. آپ خدا کی آواز کو سنیں. آپ نے ایک بڑے اچھے موڈ میں، بڑے اچھے ماحول میں آپ نے عہد و پیما کر کر، اور خدا نے کہ خادم نے آپ سے کہا کہ کیا تو اس کو اپنی بیاتا بیوی مانتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی. اسی طرح عورت سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا تو اسے اپنا شوہر مانتی ہے؟ وہ کہتی ہے جی. جب ان باتوں کو یاد کریں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی زندگی آپ گزار سکتے ہیں. اور پھر جب خدا آپ کو اولاد دیتا ہے تو پھر آپ ایک نئے رتبے پہ چلے جاتے ہیں. پھر شوہر اور بیوی نہیں بلکہ ماں اور باپ بن جاتے ہیں. اس رتبے کا بھی ذمہ دار اور اسے بنانے والا کون ہے؟ خدا. وہ انہیں جوڑتا بھی ہے اور انہیں برکت بھی دیتا ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی کہ نئے پروگرام میں، نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع. تب تک اپنا خیال رکھیں، اور جو توڑے خدا نے آپ کو دیے ہیں ان توڑوں کو اس کے جلال کے لیے استعمال کریں. ہمیشہ چلتے چلتے آپ سے ایک بات کہا کرتا ہوں ماں اور باپ کے حوالے سے کہ ان کا خیال رکھا کریں. آج ایک
چھوٹی سی کوڈ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا والدین کے حوالے سے. زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھیں. پہلا وہ جس نے اپنا سب کچھ ہار کر آپ کو جیت دلائی، یعنی آپ کا باپ. اور دوسری وہ جس کی دعاؤں کے نتیجے میں آپ جیتے، یعنی آپ کی ماں. اور میں چاہتے چاہتے آپ سے ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اپنی ماں کا بہت 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 خیال رکھیں. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.